बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब की उस प्रेस ब्रीफिंग की जो आज उन्होंने दी। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल में ब्रीफिंग दी गई। उन इशूज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उस पर जो इस वक्त पॉलिसी आई है, ख़ास तौर पर कल रात को जो एक कदम उठाया गया था जमात उद दावा के हवाले से, हाफिज सईद साहब के हवाले से, उसके ऊपर आज पॉलिसी स्टेटमेंट दी है जनरल आसिफ गफूर साहब ने। उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि इसको एक दफ़ा फिर डिस्कस ज़रूर करें। बलूचिस्तान, कराची, भारत, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक, डॉन लीग्स की इन्वेस्टिगेशन, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने अलहदा एक्सप्लेन किया है, एक्सपैंड किया है। इस हवाले से बात होगी। आगे चल के इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब खुश नज़र नहीं आते क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड ने, बरतानिया ने इस बात से इनकार किया है कि जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन को वो दोबारा खोलें। इनफैक्ट चौधरी निसार अली खान साहब का ये कहना था कि इनफैक्ट 10 टेराबाइट से ज़्यादा डाटा अवेलेबल था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास अगेंस्ट MQM अल्ताफ हुसैन साहब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, लेकिन क्या वजह है कि उनको चार्ज नहीं किया गया इस पूरे मुकदमे के अंदर। इनफैक्ट जो पूरा सिलसिला है उसे ख़त्म कर दिया गया। डॉक्टर इमरान फारूक का केस भी अभी तक कंक्लूजन की तरफ नहीं जा पाया। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाई हुई, लोग पाकिस्तान के अंदर आए, अब उनका ट्रायल भी हो रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे क्या वजह हो सकती है। इसको पहले हम डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि बरतानिया ने रोक दी है ये सारी इन्वेस्टिगेशन, इसके हवाले से बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान का ये कहना कि पाकिस्तान को मवाद फराहम किया जाए, एविडेंस फराहम की जाए, वो डिमांड दुरुस्त है या नहीं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। शेडी साहब। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, ज़रा बात हो जाए। आज DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब की ये पहली प्रेस ब्रीफिंग थी एज DGISPR, और सबसे पहले उन्होंने मैं चाहता हूँ उसी हवाले से हम बात करें जो जिसका जिक्र कल रात को भी हम कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर, और जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उस हवाले से, यानी कि हाफिज सईद साहब के हवाले से DGISPR का क्या कहना था। ज़रा क्लिप देखिए। जहाँ तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे इदारों को अपना अपना काम करना होगा। कल ये खबर आई है, आने वाले दिनों में आपको इससे मुतल्लिक मज़ीद जो है वो तफसीलात पता चलती रहेंगी। सेकंड, आपने बात की कि हाफिज सईद का जो डिसीजन है ये क्या किसी गैर मुल्की प्रेशर के अंडर लिया गया है या नहीं लिया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है। जो आज़ाद कौमें हैं, जो खुद मुख्तार रियासतें हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेती हैं। एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी डिसीजन स्टेट लेगी वो मुल्क की मफाद में लिया जाएगा। रियासत जो भी डिसीजन लेगी मुल्क की मफाद में लिया जाएगा। सेठी साहब, इस डिसीजन की इस वक्त आने की कोई ख़ास वजह? देखिए, इस वक्त प्रेशर बहुत है आपके ऊपर। आपको याद है कि हिंदुस्तान अमेरिका के बड़ा करीब हो चुका है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिस किस्म का उसके इरादे हैं, वो मुस्लिम ममालिक के बारे में कोई नेक इरादे नहीं हैं, और उसमें पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, अभी तक उन्होंने आपको उस लिस्ट में नहीं लेके आए जिस लिस्ट में बाकी 7 और ममालिक आ गए हैं, मगर इसमें कोई शक ही नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ खुश नहीं है। हमें याद है आपको डू मोर वो मंत्रा चलता रहता है ना उनका, डू मोर। और ये इसमें कोई बात, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो डू मोर जो कहते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो ग्लोबल इंटरेस्ट नहीं होता, या वो कौमी अपनी कौम का, अपनी रियासत का इंटरेस्ट होता है। तो जाहिर है कि आपकी रियासत का इंटरेस्ट कुछ और है, उनकी रियासत का इंटरेस्ट कुछ और है, कहीं कहीं एक ही इंटरेस्ट है, कहीं कहीं मुख्तलिफ इंटरेस्ट है। तो ये प्रेशर काफ़ी अरसे से बिल्डअप हो रहा था, और हमेशा चाइना आपको बेल आउट करता था यूनाइटेड नेशंस में, और वहाँ वीटो करते थे। मगर अभी खबरें यही आ रही थी कि चाइना के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, बिकॉज डोंट फॉरगेट चाइना भी दहशत गर्दी का शिकार है। वहाँ भी रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट नॉर्थ चाइना में है, और यूगर्स, और इसलिए चाइना भी टेररिज्म को ऑब्वियसली विल कंडेम इट, और ऑब्वियसली वो चाहेगा कि यूनाइटेड नेशंस में सबका साथ दे वो। मगर क्योंकि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो इसलिए टैक्टिकली स्पीकिंग वो अपना वीटो वो वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ उसका ख्याल है कि पाकिस्तान के नेशनल मफाद में नहीं है, बात ठीक है। तो वो करता आ रहा है, मगर दिन ब दिन उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है।
اور اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے ساتھ چائنا کے اندر کافی بے چینی ہے، بیکاز اس نے جس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، اگر میکسیکو کے ساتھ وہ ٹیرف بیریئرز جو ہیں وہ بڑھائے گا اور میکسیکن گڈز جو ہیں ان کے اوپر ٹیکسز بڑھائے گا تو چائنیز گڈز کے اوپر بھی وہ کرے گا، بیکاز چائنیز نے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں سستی چیزیں وہ بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو افیکٹ کرتی ہیں امریکہ میں. تو چائنا از اپریہنسو کہ چائنا کے سر لے گا، یہ ٹریڈ کے اوپر ٹکر لے گا، ٹیرفس کے اوپر لے گا، اور کون سے ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ ٹکر لے گا. آپ نے دیکھا کتنے ہارڈ لائنرز ڈونلڈ ٹرمپ جن کو ہائر کر رہا ہے، اور پھر چائنا اور رشیا کی آپس میں بھی کمپٹیشن ہے اور یہ رشیا کے قریب ہو رہا ہے. تو چائنا کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ چائنا کی طرف سے ہمیں کچھ عرصے سے پیغام آ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ مسئلہ آئے گا آگے، ہم آپ کو پروٹیکٹ تو کریں گے، بالکل کریں گے، مگر ہمارے اوپر بھی بڑا پریشر ہے، تو کچھ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ گلوبل اوپینین جو ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے کہ آپ صرف وہ دہشت گرد جو آپ کے خلاف ہیں ان کے خلاف نہیں، مگر وہ بھی ایسے لوگ جن کے اوپر الزام ہے دہشت گردی کا ہندوستان کے خلاف یا اور ملکوں کے خلاف، ان کے خلاف بھی آپ ایکشن لیں. لائک فار ایگزامپل آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اگینسٹ افغانستان، آپ پہ الزام ہے کہ آپ جہادی نیٹ ورکس کو یہاں سپورٹ کرتے ہیں اگینسٹ انڈیا. اچھا، اب آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے؟ سپوز فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کہیں کہ چلے جی یہ جو الزام لگ رہے ہیں ان میں تھوڑا سا وزن ہوگا، چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تو پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے؟ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کشمیریوں کے اوپر تو جو تشدد آپ کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو کیا وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ اسی طریقے کے ساتھ جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف جو بلوچستان میں کر رہی ہے، کیا وہ پھر اس کو چپ کر جائیں؟ جس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ان لوگوں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے، سوات میں کارروائی کی ہے، نارتھ وزیرستان میں کی ہے، ساؤتھ وزیرستان میں کی ہے، وہ اٹھ کے بھاگ گئے ہیں افغانستان اور وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور تو ان کو تو آپ نے پالا ہوا ہے، اور آپ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے ہاں جو لوگ جنہوں نے ریفیوج لی ہوئی ہے تو ان کے اوپر ہم کارروائی کریں. تو ایسے نہیں ہوتا، یہ دھمکی ہے، ہم دھمکیوں کے اندر نہیں آئیں گے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل بات کریں، وہ بات کریں جس میں آپ کا مفاد اور ہمارا مفاد ایک ہی ہو. آپ کے مفاد میں ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹربل میکرز ہیں ان کو ہم نکالیں، اوکے، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ہمارے ٹربل میکرز ہیں آپ ان کو نکالیں. یہ تو ٹھیک بات ہے، بیلنس ہوتا ہے نا. اسی طریقے کے ساتھ آپ کشمیریوں کے ساتھ بات کریں، ان کے مسائل حل کریں تاکہ وہ ہر دوسرے دن اٹھ کے بارڈر کراس کر کے ہماری طرف نہ آئیں. جو لوگ جو ابھی انڈیجنس انتفاضہ آیا ہے وہ تو آپ کی اٹراسٹیز کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طریقے کے ساتھ آپ اگر انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان کے ساتھ مل کے اور انسرجنسیز کو اور سیپریٹسٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو کیا پھر ہم اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز، اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال کر سکتے ہیں پاکستان بیس، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تو یہ ریسیپروسٹی ہوتی ہے. تو ہم بھی الزام لگا رہے ہیں ہندوستان کے اوپر، مگر بات یہ ہے کہ ہماری آواز سننے کے لیے یونائٹڈ نیشن سے کوئی تیار نہیں ہے. کیوں نہیں تیار؟ وہ اس لیے کیونکہ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ سٹچ اپ کر لیا، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، سوائے چائنا کے انفیکٹ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. اب وہ آپ دیکھیے نا، مسلم ممالک جو ہیں وہ تو انڈیا میں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. ایک مڈل ایسٹرن کنٹری کی اوور $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے وہاں. ایک مڈل ایسٹرن کنٹری جو ہے انڈیا سے ہتھیار خرید رہی ہے میسو اسکیل کے اوپر، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اور اوپر سے جب وہ ملک آپ کے پاس آتے ہیں مڈل ایسٹرن کہ ہمارے آپ ساتھ دیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے آپ کا ساتھ دینا یمن میں یا یہاں. تو یہ ڈپلومیسی کے یہ ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پریشر ہے. یہ جنرل صاحب کا جو کہنا کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے فیصلہ کیا اور آگے جا کے اور بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، آئی تھنک وی شوڈ ایکسیپٹ دس ایٹ فیس ویلیو. دیکھیے یہ بھی بہت بڑا قدم ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ قدم لیا گیا ہے کہ یہ جو پریشر آ رہا ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ نے یہ کہا تھا کل بھی کہ ہم پریشر میں فیصلے نہیں کرتے یہ جب تک ہم خود نہیں سوچتے کہ اب کرنا چاہیے. ہاں، تو وہ یہ ہے نا کہ پہلے یہ پریشر اتنا نہیں تھا بریکنگ پوائنٹ. اب ٹرمپ کی وکٹری کے بعد یہ پریشر بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے. مگر ساتھ ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے، ایک طرف ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے انگیج کریں گے، انسینٹیوائز کریں گے، ہم ان کو پیسے بھی دیں گے، کولیشن سپورٹ فنڈ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں اگینسٹ دس تھنگ ٹیررزم.
ہمارا یہ موقف ہے ویری گڈ, ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ دیں, ویل فائٹ ٹیررزم. مگر جب ہم ٹیررزم فائٹ کرنے جاتے ہیں تو جو لوگ ہمارے خلاف ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں, پھر وہاں بھی تو بات ہو نا, ان کی بھی بات ہو نا. تو یہ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ باتیں ہوتی ہیں. ہم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے, ہم ونڈو جو ابھی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہتے. ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ ہم بیٹھے رہے پرانے طریقے کے ساتھ اور وہ آ کے کہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور ہم اس وقت کر نہ پائیں اور اس وقت رپچر ہو جائے اور رپچر کے ساتھ بہت بڑا نقصان ہو جائے. یہ پریمپٹیو سٹیپس ہوتے ہیں ڈپلومیسی کے اندر. کچھ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ جینیونلی ایک قدم آگے بڑھا جاتا ہے, روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ہوا تھا نا, جب انڈین پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہو گیا 2002 کی بات ہے, یہ 2001 کی بات ہے, تو ہندوستان نے اپنی فوجیں موو کر دی تھی. بڑی ٹینشن ہو گئی تھی اور ساری دنیا جو تھی وہ سارا پریشر جنرل مشرف کے اوپر آ گیا, ہندوستان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, بیکاز ساری دنیا کا یہ خیال تھا یا ان کا یہ بلیف تھی, یقین تھا کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ پاکستان سے گئے. اب یہ پریشر تھا نا, تو پھر جنرل مشرف 1 سال تو ریزسٹ کیا, ہندوستان والے بھی بیٹھے رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاد کا ٹیپ جو تھا وہ ہم نے بند کر دیا. وہ بھی ٹیکٹیکل ڈیسیجن تھی نا, اٹ واز ان دی نیشنل انٹرسٹ. اور اس وقت پھر کشمیر کے اوپر بات چیت آگے بڑھی, ہماری طرف سے بات چیت آگے بڑھی. ایک وقت تھا کہ 2001 میں ہم نے آگرہ کے جا کے آنکھیں دکھا دی تھی, اور 2004 میں ہم تیار ہو گئے تھے بات کرنے کے لیے. اسی طریقے کے ساتھ ہندوستان ایک سٹیج پہ تیار نہیں تھا بات کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ہندوستان تیار ہو گیا بات کرنے میں. تو یہ ریاستیں ڈپلومیسی اور اپرچونٹیز کو ہر سٹیج پہ ایکسیس کرتی ہیں کہ فورسز جو ہیں الائنمنٹ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. تو یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے, اس میں چائنا کے ساتھ کوئی ایڈوائس لی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیا ٹیکٹکس استعمال ہوں گے, کیا جہاد جو ہے اس وقت ویسے ہی بند ہے, ہم نہیں کر رہے. مطلب آج کل تو ہماری پالیسی ہے ہی نہیں, بالکل نہیں. مگر کوئی روگ ایلیمنٹس اگر کچھ کر دیتے ہیں ادھر ادھر سے, تو وہ روگ ایلیمنٹس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ اس پہ ڈیٹیل انہوں نے نہیں دیے, نہ ہی دینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب اس بات کو وتھسٹینڈ کر جائیں گے, بیکاز حافظ سعید صاحب کو اگر آپ پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھتے ہیں, کل وہ اسے چیلنج کرتے ہیں, کورٹ انہیں چھوڑ دیتی ہے. پھر دیکھیے وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ غلط ہے, آلدو ETA کے تحت ہوئی ہے ایک پرٹیکولر سیکشن کے اندر. تو وہ تو چھوڑنا پڑے گا نا, وہ تو چھوڑنا پڑے گا نا کہ کس بیسس پہ آپ نے حافظ سعید صاحب کو اریسٹ کیے. مطلب ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں کیوں رکھا ہے؟ اب اگر حافظ سعید صاحب خود چیلنج کرتے ہیں تو کتنی دیر رکھ سکتے ہیں, کیونکہ حافظ سعید صاحب کے خلاف یہ ریاست کسی قسم کی ٹیررزم کی ایویڈنس نہیں لائے گی. وہ اگر اس قسم کی ایویڈنس وہ لے کے آتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. اپنی ساری ڈپلومیسی جو ہے اور اپنی ساری جو نان اسٹیٹ ایکٹر اے سیمیٹرک جو سیناریو بنایا ہوا ہے, they will be undermining that. تو یہ چیزیں قدم سٹیپ بائی سٹیپ کر کے آگے بڑھتے ہیں لوگ. اور حافظ سعید صاحب آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے چھوٹا موٹا احتجاج ضرور ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے, مگر وہ بھی بالکل اس کو کنٹرول میں رکھیں گے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اتفاق کے ساتھ ہوا ہے. JUD, military, civilian, everybody has got together to say کہ this is the best thing to do. باجی تسی تو چلو نا اندر ذرا, تسی تو بیٹھو نا کول, تسی ذرا بیٹھ جاؤ نا, ہوں ساڑھے تے پریشر آ گیا, ذرا keep your head low. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, no problem. مطلب ہے کہ this is the way these things move forward. اسی لیے انڈیا نے آج کیا بیان دیا, انڈیا نے یہی بیان دیا نا جی کہ ہم نہیں مانتے, کریں اس کو اور زیادہ, اس کو ہم سیریس نہیں سمجھتے, اس کے اور صرف. تو مطلب یہ ہے کہ this is the first step. اب کیا آگے جا کے جب یہ جو زیادہ سیریس بات جب کرنے کی آئے گی تو پھر لین دین کی بات ہوتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ خالی ہم سے نہ لیں, پھر آپ بھی, پھر وہ that is becomes the basis of a dialogue. یہ ایک preemptive trust building. اگر اب انڈیا اس کے اوپر بھی رسپانس نہیں کرتا تو then you can't move forward. تو یہ یونیلیٹرلی کسی اثاثے کو گیو اپ کرنا, نو ریاست ول ڈو دیٹ. افغانستان کی بات آپ نے کہی, DGISPR کیا کہہ رہے تھے افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیے, افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے. دنیا اور افغانستان کے سنجیدہ حلقے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کارروائی کی ہے. تاہم کچھ قوتوں کا مقصد پاکستان کو ہر صورت مورد الزام ٹھہرانا ہے. آرمی چیف نے بائی لیٹرل بارڈر کوارڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے میں تجاویز بھی دیں, اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مثبت جواب دیا جائے گا. اچھا, یہ افغانستان کے حوالے سب سے بڑا جو ہم پہ لگ رہا ہے کہ جی آپ کنٹرول نہیں کرتے,
ابھی اشرف غنی نے کہا دی وہ آپریٹ کرتے ہیں, ریکروٹ ہوتے ہیں, پلان کرتے ہیں, سب کچھ پاکستان کے اندر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ایگزیکیوٹ افغانستان میں کرتے ہیں. ہم کس حد تک یقین دلا پائیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, افغانستان کو, دنیا کو, کہ ہم یہ یہاں پر نہیں ہو رہا؟ دیکھیے, ہم پہلے کامیاب نہیں رہے یقین دلانے میں, اسی لیے پہلے اشرف غنی کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی جنرل رحیل شریف کی, اور سال کے اندر اندر وہ معاملہ کھٹائی میں چلا گیا نا, اور وہ بالکل برعکس ہو گیا اس کے. دونوں سائڈز نے ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی, مگر دونوں کے توقعات زیادہ تھے ایک دوسرے سے, اور دونوں اس کے اوپر اتر نہیں سکے. اور پھر کچھ عناصر ایسے تھے افغانستان میں جو نہیں چاہتے تھے کہ اشرف غنی کامیاب ہو پاکستان کے ساتھ, اور انہوں نے سابوٹاج کیا اس چیز کو. یہ تو اسٹیبلشڈ ہے. مگر اشرف غنی کی اپنی اندر کی پوزیشن پرابلمٹک ہے نا. اگر وہ پاکستان کو کنڈیم نہ کرے تو وہ تو 4 دن نہیں وہاں رہ سکتا. وہاں جو سارا جو ماحول بنا ہوا ہے دیٹس اینٹی پاکستان. وہ ناردرن الائنس, یہ وہ پلس کرزئی پلس انڈیا فیکٹر, وہ تو ایک ہسٹری کا ہے پورا تقاضا ہے نا, جب سے یہ طالبان اور مجاہدین اور یہ سب کچھ شروع ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنرل صاحب نے, جو غفور صاحب نے جو بات کی ہے, دس از وی آر گوئنگ فل سرکل. جو جہاں سے جنرل رحیل شریف شروع ہوئے تھے وہیں سے اب جنرل قمر باجوہ شروع ہونے لگے ہیں. اور یہ میں دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے افغانستان تیار ہے. ان کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ انہوں نے بڑے ان ریزنیبل ڈیمانڈز پاکستان سے کیے تھے, اور وہ ان ریزنیبل ڈیمانڈز جو تھے وہ نہیں پورے ہو سکتے تھے, کیونکہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی. اور افغانستان, میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی کو یقین ہے, حالانکہ ایڈمٹ کبھی نہیں کرے گا, کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا, جو مذاکرات ہونے تھے, پاکستان نے طالبان کو ٹیبل پہ لانا تھا, منصور کو ٹیبل پہ لانا تھا, وہ اسی لیے سابوٹاج ہوا کیونکہ افغان انٹیلیجنس نے یہ خبر لیک کر دی کہ ملا عمر وہ فارغ ہو گئے اور پاور سٹرگل شروع ہو گئی. تو اندر ہارٹ آف ہارٹس اشرف غنی نوز کہ یہ سابوٹاج جو سارا کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کی غلطی نہیں ہے. مگر مان نہیں سکتے نا. مانا تو پھر یہ ہوگا کہ مانتے ہیں خود, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کی خود انٹیلیجنس ایجنسی نے آپ کو اور ہمیں انڈرمائن کیا. یہ بات ماننی پڑے گی نا. یہ کیسے مان سکتا ہے ایک پریزیڈنٹ؟ نہیں مان سکتا نا کہ جو لوگ آپ کے سپوزٹلی ساتھ ہیں وہ آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو سروائیو بھی کرنا ہے. اس نے کر کے دیکھا نا, انڈیا کے پاس بھاگا گیا جب یہاں کچھ نہیں ملا. کیا ملا وہاں سے؟ 4 ہیلی کاپٹر مل گئے, 2 یہ مل گیا, 2 وہ مل گیا, تھوڑے پیسے مل گئے. وہ تو 2 دن کا کھاتا نہیں ہے. ہاں تو کنواں ہے. وہ اشرف غنی کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک, ہی وانٹس اے رینیوڈ امریکن کمٹمنٹ کہ امریکہ پیسے اور ہتھیار اور سولجر افغانستان میں کرے گا, نمبر 1. نمبر 2 کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے طالبان کو ختم کرے گا. ٹھیک, پاکستان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ کیا آپ انڈیا کی رو کو ختم کریں گے یہاں؟ ان کی پریزنس ختم کریں گے؟ کیا جو ریفیوجی جو آپ نے انسرجنٹ کیمپس یہاں بنائے ہوئے ہیں ان کو بند کریں گے, ان کو باہر نکالیں گے, ہمارے حوالے کریں گے؟ ٹھیک, جو ہمارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, کیا ان کو بند کریں گے, ان کو ختم کریں گے, اور allow us to go after them? And last, کیا آپ ڈیورنڈ لائن ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ ایک بارڈر ہے جس کو افغانستان کی حکومت تسلیم نہیں کرتی, جو انٹرنیشنل بارڈر ہے 1892 سے 1892 سے. تو کیا یہ جب تک, اور اس کا یہ مطلب اگر آپ بارڈر نہیں ایکسیپٹ کرتے, دیٹ مینس کہ آپ ہماری ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر آپ نے آنکھ رکھی ہوئی, کیونکہ افغانستان کا تو پرانا رہا ہے نا کہ اٹک تک ان کا ہے سارا کچھ. تو کیا یہ پھر یہ ہسٹوریکل سیٹلمنٹس ہوتی ہیں؟ پاکستان ہیز ٹو ہیو اے ہسٹوریکل سیٹلمنٹ ود افغانستان اینڈ اے ہسٹوریکل سیٹلمنٹ ود انڈیا. اور وہ اس کا جو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی رول ادا کرنا ہے نا تو پھر یہ ہیز ٹو پلے اے ویری میچور رول. اچھا, مگر امریکہ کا ریکارڈ ہے کہ کوئی میچورٹی کا رول آج تک انہوں نے نہیں کیا. اچھا, یہ جو ہم چیز لینا چاہ رہے ہیں افغانستان سے یا فار دیٹ میٹر بھارت سے, یہ بھی کہا جاتا ہے اٹس ٹو گڈ ٹو بی اچیوڈ. شاید یہ ممکن نہیں ہے جس طرح کے حالات اور آبجیکٹیو کنڈیشنز جو ہیں. کیا ممکن نہیں ہے؟ مطلب یہ جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی, دیکھیے بالکل ممکن نہیں ہے. اسی لیے تو وہ مذاکرات نہیں کر رہے آپ سے, وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے آپ سے یونیلیٹرلی کنسیشنز لینا چاہتے ہیں. مذاکرات کریں گے تو لینے کا دینا پڑ جائے گا, بیکاز لاجک ہے مذاکرات کے لینے کے دینے میں. ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر, بریک سے واپس آئیں گے, مزید اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیونکہ یہ سب لنکڈ ہے. حافظ سعید صاحب اور جماعت الدعوہ پہ پابندی, پھر افغانستان کے ساتھ تعلق, بھارت کے ساتھ تعلق کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی جنرل آصف غفور صاحب نے, وہ بھی دیکھی. جو بھی
فوجیں ہوتی ہیں وہ اپنی پلاننگ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتی ہیں. انڈیا نے بھی ایسے ہی کیا. اس کے جواب میں پاکستان نے جو اقدامات اٹھانے تھے پلاننگ کے لحاظ سے, اپنی کیپیبلٹی کے لحاظ سے, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے, بی ریسٹ ایشورڈ دوز ہیو بین ڈن. وہ کولڈ سٹارٹ کریں یا وہ کولڈ سٹارٹ نہ کریں, پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ ایبسلیوٹلی تیار ہے. شوڈ دے آپٹ ٹو ٹیسٹ اٹ, دے ول گیٹ دی رسپونڈ. انڈیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے, یعنی مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا. کلبھوشن یادیو کا کیس جو ہے وہ میڈیا میں ساری انفارمیشن ہے اس کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے انڈیا سے رابطہ بھی کیا ہے. کچھ اس میں جو لیگل پروسیسز تھے وہ بھی کمپلیٹ کیے, اور جو اس کا ڈوزیئر تھا وہ بھی بنا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حکومت پاکستان نے وہ دے دیا ہے. تو وہ ایشو جو ہے وہ پروسیس میں ہے, چل رہا ہے. اس پہ جو فیصلہ ہوگا وہ لا آف لینڈ کے مطابق ہی ہوگا. آپ نے بھارت کے حوالے سے جنرل آصف غفور صاحب کے کلپ دیکھا. سیٹھی صاحب, دو سوال ہیں. ایک یہ کہ آخر میں بات انہوں نے کلبھوشن یادو کی ہم نے ایک پورا ویسے بھی ڈوسیر تیار کیا تھا, یونائٹڈ نیشنز میں بھی گئے, دنیا میں بھی, انٹرنیشنلی بھی اس کو سپریڈ کیا. کیا افیکٹولی میسج اکراس گیا ہے کہ what انڈیا از ڈوئنگ ان بلوچستان؟ کیا ہم پھیلا سکیں, اس بات کو رجسٹر کروا سکیں؟ کہاں رجسٹر کروا سکیں؟ دنیا میں نہیں. ہاں, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں ہم نہیں رجسٹر کرا سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ویک ڈپلومیسی, کیا مسئلہ یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے یار, اٹس ناٹ ڈپلومیسی. گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ایک دنیا میں پرسیپشن ہے کہ دہشت گردی اور اسلامک ریڈیکلزم کا ڈائریکٹ ایک تعلق ہے, اور وہ ممالک جہاں اسلامک ریڈیکلز ہیں اور ان کو پٹ ڈاؤن نہیں کیا جا رہا یا ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے, تو وہ دے آر ان دا بیڈ بکس آف دا ورلڈ. دس از سمپل. آپ بھی اس کھاتے میں آ رہے ہیں انفارچونیٹلی. دنیا نے یہ نہیں پہچانتی کہ دہشت گردی کے وکٹم آپ بھی ہیں. جو جنرل صاحب نے آج بتایا اتنے انٹیلیجنس آپریشن ہم نے کیے ہیں, یہ کیے, وہ کہتی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف کارروائی کر رہے تھے, آپ نے ان کو فارغ کیا. جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں ان کو تو آپ ہاتھ نہیں لگاتے. ہاں, یہ الزام ہے. یہ الزام ہے نا. اس کی کیا ہم نے واٹ پروف ڈو وی ہیو ٹو گیو؟ وی ہیو نو ایویڈنس کہ ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا ہے. بٹ وی ہیو اے ملٹری ریزن کہ بھئی ہم نئے فرنٹس نہیں کھول سکتے روز جا کے. ہاں ایبسولوٹلی. بہت مطلب ہے کہ وہ یہ بھی ایک فرنٹ کھولنا کتنی وقت لگا آپ کو, اس کے اوپر تو میجر شفٹ اٹ واز. ایبسولوٹلی میجر شفٹ از وار. یہ اگر جنرل رحیل شریف نہ آتے تو جنرل کیانی تو ہاتھ سے, مشرف اور کیانی صاحب تو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک چھوٹا سا آپریشن سوات میں کیا تھا جنرل پاشا نے when he was DGMO, مگر and which was a very good operation. He is militarily great. ایون ساؤتھ وزیرستان میں کیانی صاحب نے بھی کیا ان کے وقت میں. that too. مگر یہ جس پیمانے پہ جنرل رحیل شریف نے یہ کیا ہے, he has taken the war to them. وہ تو ڈیفینسو تھے, ان کے اگریسو آپریشنز تھے, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر بات یہ ہے at the end of the day, صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ یار ہم نے تو کشمیر میں اب stirring the pot ہم تو نہیں کر رہے. تو انڈین خود مانتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا کہ یہاں سے انفلٹریشن ہو رہی تھی, جہادی کشمیر کراس کر کے, ادھر کے کشمیری لوگ کراس کر کے یہاں آ رہے تھے, یہاں ٹریننگ ہو رہی تھی, یہاں سے جا رہے تھے, وہ تو ختم ہو گیا ہوا کھاتا. وہ تو مشرف کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا. اینڈ وہ خود تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. اور وہ کیوں شروع ہوا تھا, وہ ہم نے نہیں اکسایا تھا. وہ بھی انڈیا کی غلطی تھی کہ انہوں نے وہاں کا مسئلہ حل نہیں کیا اور اکسایا. دیکھیے جب 1990 میں یہ سب کچھ شروع ہوا, یہ کشمیر کے اندر اپرائزنگ ہوئی, تو we were caught off guard as much as anybody else. تو انڈیا اپنے مسائل حل نہیں کرے گا تو یہ چیزیں ہوں گی. دیکھیے ٹو گیو اے بیڈ ایگزامپل, ہم بھی اگر بلوچستان کے ساتھ فیئرنیس میں ٹریٹ نہیں کرتے تو ڈسگرنٹلمنٹ ہوگی. دشمن آ کے ڈسگرنٹلمنٹ اینڈ ایلیمنٹس کو دانا ڈالتے ہیں. وہ پش اینڈ پل ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے, پش اینڈ پل ہوتا ہے نا, آپ پش کرتے ہیں وہ پل کر. مطلب سر ہم یہ وی مسٹ ایکنالج تو یہ کشمیر میں یہی ہوا, انہوں نے پش کیا, ہم نے پل کر لیا. اب ہم نے پل کرنا بند کر دیا اور کشمیری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جو سارا لیٹسٹ راؤنڈ ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ برہان وانی. ایبسولوٹلی. یہ انڈین ایک نئی جنریشن کشمیر میں تیار ہو گئی ہے جنہوں نے اپنے والدین اور بھائی مرتے دیکھا ہے. اب وہ اس وقت بچے تھے, اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, اب ان کو میموری ہے ان کی. اب ان کے خلاف انصاف انہیں وہاں ملتا نہیں ہے, تشدد وہاں ہو رہا ہے. 600,000 انڈین ٹروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس این آکوپیشن پلیس. تو وہ اینی سیلف ریسپیکٹنگ پرسن وڈ ریولٹ اگینسٹ دیٹ. چھوٹی سی پیلسٹائن کے اندر ریولٹ ہو گیا تو کشمیر تو بہت بڑی جگہ ہے کمپیئر ٹو دیٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب انڈیا کے اندر بھی یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے, انڈیا نے بڑی زیادتی کی.
کشمیریوں کے ساتھ، اور اب وہاں آہستہ آہستہ آوازیں کھڑی ہونی شروع ہو گئیں. اور انٹرنیشنل اوپینین نے پہلی دفعہ یہ جو اس لاسٹ راؤنڈ ہوا نوٹ کرنا شروع کیا ہے، یوز آف پیلٹس، وہ سارا کچھ، وہ اب بیکاز آف سوشل میڈیا. پہلے تو خبریں ہی نہیں پہنچتی تھی نا، اور رپورٹرز وغیرہ بک جاتے تھے، ان کو ایکسس نہیں ملتا تھا ٹو کشمیر، اگر جانا ہوتا تھا تو پرمیشن لینی پڑتی اب تو سوشل میڈیا نے اتنا کچھ پھیلا دیا ہے، تو اب چھپانا مشکل ہو گیا. اس لیے نریندر مودی نے یہ پاکستان کا فرنٹ کھول لیا کہ جی سرجیکل سٹرائکس بارڈر کے اوپر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دو نمبر قسم کی جیسے جنرل صاحب نے آج کہا کہ یہ سارا ڈرامہ تھا ٹو ڈائیورٹ اٹینشن. ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے ان آر پروگرامز کہ یہ سارا وہ تھا. اب ایک لیٹسٹ نئی چیز ہے، یہ تو انہوں نے ورلڈ کو بلا دیا نا بائی ہائٹنگ اپ دا لائن آف کنٹرول اینڈ یہ سارا ڈرامہ، اور فوکس پاکستان کی ٹیررزم کے اوپر. اپنی ٹیررزم دہشت گردی کشمیر میں چھپانے کے لیے انہوں نے ایک پٹھان کوٹ لے لیا اور اس کے اوپر دنیا کو پتہ نہیں کیا بتانا شروع کر دیا. آگے آئیے، یا اڑی لے لیا. اچھا اب آگے آئیے، اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اڑی جو ہے ہماری طرف سے کوئی گیا ہے، نہ ہی آج تک کوئی پریزنٹ کی ہے، صرف الزام لگا دی، مور لگا دی. اب آئیے آگے. بات یہ ہے کہ ابھی نریندر مودی صاحب نے ایک بیان دیا، ابھی پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. نریندر مودی کا پورا پلان ہے نا جی، وہ ایک ٹرم کے لیے تو نہیں آیا نا. اب اس نے 3 سے 4 ریاستوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں، سب سے اہم الیکشن جو ہے پنجاب میں ہے. اب وہ پنجاب جیتنا چاہتا ہے. پنجاب میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، ظاہر ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. یہ جو سارے دریا ہیں یہ پنجاب کا، دونوں طرف سے پنجاب ہے. اور اب انہیں وہاں ڈرامہ یہ کر دیا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑ سکتے ہیں، یونیلیٹرلی ہم توڑ سکتے ہیں. یہ پنجاب میں یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم توڑ کے آپ کو پانی دیں گے ٹو ون ووٹس. اب آپ سوچئے کتنی خطرناک گیم کھیل رہا ہے وہ، یہ پانی والی. یہ تو نیوکلیئر وار اگر کبھی پرووک ہو گیا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان تو اٹ ول بی بیکاز آف دس. کوئی ملک نہیں ایکسپٹ کر سکتا کہ آپ اس کی لائف سورس آف لائیولیہڈ، اس کی آکسیجن جو ہے وہ اس کو آپ بند کرنے جائیں گے تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا نہیں. تو یہ جو ہمارا رسپانس ہے وہ یہی ہے. انڈیا ہمیں ایک طرف دھمکی دے رہا ہے کہ میں تیار ہوں کولڈ سٹارٹ، میں $3 بلین کی شاپنگ لسٹ دے کے میں نے کمیٹی کو بھیج دیا ہے، ہم یہ خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں. مطلب ہے سارے ٹینڈر پروسیس سارا وہ ریپ اپ کر دیا. یہ سگنل ہے نا کہ دس از دھمکی دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک. تیسری طرف پنجاب کو جا کے اس قسم کے بیان دے رہا ہے، اوپر سے یہ دھمکی دے رہا ہے ہم پانی روک دیں گے، ہم جنگ کر دیں گے، ہم کولڈ وار کر دیں گے، ہم کولڈ سٹارٹ کر دیں گے، ہم یونائٹڈ نیشنز میں سینکشن کروا دیں گے. اور اٹیمپٹس بھی کیے ہیں. اور یہ پورا ایک کنسرٹڈ اسٹریٹجی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہم امن پسند لوگ ہیں، وی وانٹ پیس، ہم تجارت چاہتے ہیں. آج سرتاج عزیز صاحب ایک ساک کانفرنس میں آف شوٹس آف ساک، چیمبر آف کامرس ساک کے لوگ آئے ہوئے تھے. سرتاج عزیز صاحب آج بات کر رہے ہیں کہ ہم تو وی وانٹ ٹریڈ، ہم فری ویزا، ہم چاہتے ہیں کہ ویزا رجیم کھلے، لوگ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہوں. ان کا رویہ دیکھیں اور ہمارا رویہ دیکھیں. ہمارا رویہ 100 گنا بہتر ہے. وی آر ناٹ بینگ پرووکڈ. مگر انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے آپ پرووک ہو جائیں، آپ پرووک ہو جائیں تاکہ دنیا کو کہہ سکے دیکھیں 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 یہ پرووک ہو کے یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں یہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. تو یہ بہت سینسیبل اپروچ ہونی چاہیے. اس وقت مودی صاحب کسی قسم کی پیس ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ شاید نریندر مودی یہ کر لے، مگر اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اس کی اسٹریٹجی الیکشن اسٹریٹجی ہے اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے. اگریسو ڈیفینس ہے جیسی وہ اپنی بات کر رہے ہیں. ایکچولی اٹس اگریسو اگریشن، بٹ اس کو وہ اجیت دوول اس کو تھوڑا ری نیم کر اٹیک ڈیفینس وہ کر رہا ہے. ہم تو ڈیفینسو ہو رہے ہیں، آپ تو اگریسو ہو رہے ہیں، ڈیفینسو کہاں ہو رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہتھیار یہ وہ انڈیا از دا لارجسٹ پرچیزر آف ویپنز ان دا ورلڈ. تو یہ کس لیے؟ یہ چائنا کے خلاف تو نہیں ہے نا. یہ کس لیے؟ اگینسٹ پاکستان، پاکستان اورینٹڈ. اور خاص طور آپ اگر اپنی ڈیفینس جو ہے اس وقت آپ تو بڑھ کے نہیں مار رہے. آپ نے انہوں نے کہا ہم $3 بلین خریدنے جا رہے ہیں، کولڈ سٹارٹ تیار ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے صرف ایک چھوٹی سی میسائل فائر کر دی. نہیں ہاں نہیں، ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں 2-3 کیے اور کامیاب کی. بس سمجھ جایا، اور یہ نیوکلیئر وار اینڈ لے جا سکتا ہے. بس سمجھ جائے، وہ انہوں نے خود نہیں کہا، وہ کسی اور نے کہہ دیا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم اس پہ نیوکلیئر وار ڈالنا، نہ وہ منیر فاروق نے کہہ دیا. وہ کیپیسٹی ہے کہ جی وہ اینالسٹ نے کسی نے کہہ دیا، پیغام تو چلا گیا نا. دس از سینسیبل سگنلنگ، سینسیبل سگنلنگ. انڈیا از ناٹ سگنلنگ، انڈیا از اپنے انٹینشنز کلیئر کر رہا ہے. انڈیا از پلئنگ اے ویری اگریسو گیم.
آپ بڑی اچھی ڈپلومیسی اس وقت کر رہے ہیں کہ اس چیز کو انڈیا چاہتا ہے کہ فلیئر اپ ہو, آپ چاہتے ہیں ٹھنڈا ہو. جنرل قمر باجوہ جس دن چیف بنے ہیں, سب سے پہلا بیان ٹو دا میڈیا واز ڈونٹ وری ٹھنڈا ہو جائے گا لائن آف کنٹرول. تو انہوں نے he's gone out of his way. حالانکہ he's a soldier, he's a general. Absolutely. تو وہ تو he's gone to fight. ہاں مگر he knows کہ fighting at this stage with India is in India's interest, not ours. اور ایون جنرل آصف بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ no country wants war. No country wants war. But if war is thrust on us, then of course we will fight like tigers. No two ways about it. And we have the wherewithal. تو ڈیفینس تو ہم کر سکتے ہیں, تو اس لیے and we have the wherewithal. اب چھوڑ دیجئے wherewithal کرنا, ایک بریک ہم بھی تھوڑے ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں. نیچرلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری ایک گلوبل, اور انڈیا چاہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا اس کو استعمال کر کے پاکستان کو فائنلی تھوڑا اسٹرینگلیٹ کریں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. کچھ بات متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے اب ذرا کلیئر ہو جائے. ایم کیو ایم لنڈن کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اب سپلٹ ہو گیا ہے. الطاف حسین صاحب کی بات ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. متحدہ قومی موومنٹ لنڈن کے قائد الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بات ہوگی. برطانیہ نے منع کر دیا ہے کہ وہ ری اوپن نہیں کریں گے منی لانڈرنگ کیس کو الطاف حسین صاحب کے خلاف. جو نثار علی خان صاحب کو اس پہ کافی افسوس ہوا ہے, وہ مایوس ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 12-13 ٹیرا بائٹس کے قریب ڈیٹا تھا برطانیہ کے پاس اگینسٹ الطاف حسین صاحب اور ان کے رفقا کے, کہ جس میں منی لانڈرنگ ثابت ہوتی ہے بقول چوئی صاحب کے. اور برطانیہ کی طرف سے جو موقف لیا گیا, ریڈی صاحب وہ سامنے ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی انلیس کوئی ڈیمننگ نیا ایویڈنس نہیں آئے تو ہم ری اوپن نہیں کر سکتے. اب یہ آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی ہائپ تھی اس کیس کی, یہ چلتا بھی رہا. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ اگر اس پہ پہلی بات یہ کہ کیا واقعی آن میرٹس الطاف حسین صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوا, یا there was some politics یا something involved? نہیں, یہ تو اگین نیشنل انٹرسٹ. آپ کا نیشنل انٹرسٹ ایک طرف, ان کا نیشنل انٹرسٹ ایک طرف. ان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ الطاف حسین کو کنوکٹ کیا جائے, آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. بائی دا وے اب آپ آئیے. نہیں, یہ ہمارے میں نے آپ کو ہلا دیا. ہاں نہیں, واقعی آپ نے ہلا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں نہیں چاہتے. وہ اثاثے بنا رہے ہیں نا, ایسٹس بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. الطاف بھائی نے وہ برٹش سوئل پہ بیٹھ کے ہندوستان کے ساتھ سازش کی مل کے. الطاف بھائی نے وہاں بیٹھ کے پیسے لیے, سب کچھ کیا, وہاں سے یہ چلاتے رہے, اور ناؤ وی نو کہ کس قسم کی ٹیررزم ہوتی رہی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ تو کلیئر ہے. وہ بھی ایویڈنس آ گئی ہے کہ کون کون گیا تھا, کہاں پیسے لینے ہیں, یہ پھر ہندوستان میں جا کے کانکلیو کے اندر وہاں جا کے کہا کہ یہ پاکستان کا بننا ہی ٹھیک نہیں تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو الطاف بھائی تو اتنا بڑا کویشچن مارک ان کے اوپر تو ہے نا. اور یہاں بھی اب بات نکل رہی ہے یہ. تو برطانیہ تو ہیٹ سپیچ انہوں نے کی تھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے, 2013 کے الیکشن ریزلٹس, اور آج تک اس کے اوپر انگلینڈ میں کچھ نہیں ہوا. منی لانڈرنگ کے اوپر انہوں نے پیسے, لاکھوں پاؤنڈز انہوں نے پیسے اکٹھے کیے, ان کے گھر سے بھی ملے, گھر سے ملے, پراپرٹی سے ملے. اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب تک یہ پاکستان گورنمنٹ نہیں پروو دے گی کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, تو اس وقت تک ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے منی لانڈرنگ. اس سے بڑا جھوٹ میں نہیں سن سکتا. میں آپ کو بتاؤں کیوں. منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک کسی بندے کو مار کے چوری کیا, بینک سے چوری کیا, ڈاکہ مارا, ٹیررزم سے, رینسم سے آپ نے یہ پیسے اکٹھے کیے اور لندن بھیج دیے. منی لانڈرنگ از اگر آپ نے ٹیکس بھی نہیں نہ دیا ہوا کسی چیز کے اوپر, وہ بھی منی لانڈرنگ کنسیڈر ہو, اور وہ آپ لندن بھیج دیتے ہیں کسی ڈیوبیس طریقے کے ذریعے, تو وہ بھی آپ اپنا پیسہ کو منی لانڈر کر رہے ہیں, مطلب لانڈر کر رہے ہیں, لانڈر کر رہے ہیں. تو اگر آپ 10,000 پاؤنڈ بھی بھیجیں نا اپنے اکاؤنٹ میں, اور وہ آپ پروو نہ کر سکے کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا, یہ نہیں کہ یہ کرائم کا ہے یا نہیں ہے کرائم کا, آپ یہ بھی نہ پروو کر سکیں کہ یہ کہاں سے آیا, تو دیٹس منی لانڈرنگ. وہ ٹیکس کہتے ہیں جی یہ 10,000 پاؤنڈ آپ نے اپنے آپ کے اکاؤنٹ میں آیا, آپ ریزیڈنٹ نہیں ہیں, یہ کس کاروبار سے آیا ہے, کیونکہ یا یہ کسی اور جگہ سے آیا, بتائیے کہاں سے, اور کس لیے آیا, یہ بھی پوچھتے ہیں. تو یہ تو اس قسم کی سچویشن ہو گئی ہے. اور اسپیشلی ایک نئی کیٹیگری بن گئی ہے پولیٹیکلی سینسٹیو پرسنز. ان کے اکاؤنٹس کے اندر تو ایک ڈھیلا آئے اور نکلے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. تو یہ جو اتنے سارے لاکھوں پاؤنڈز گئے ہیں وہاں, تو یہ کوئی سورس اس کی کوئی ہوگی نا. تو کیا ایکسپلینیشن دیا الطاف بھائی نے, یہی کہ جی ڈونیشنز آئے ہیں.
یہ تو چھوڑیے نا ڈونیشنز آئے ہیں. یہاں کوئی ریکارڈ ہے کہ اگر ڈونیشن آتا ہے تو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے یہاں کے انڈر دس قانون کہ یہ ہماری سیاسی جماعت کو اتنا ڈونیشن ملا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر کیا الزام لگ رہا ہے؟ ہاں وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تو یہ فورن فنڈنگ ہی ہوگی نا. یہاں سے اگر پیسے یہاں سے اکٹھے ہو کے گئے ہیں تو فورن فنڈنگ ہوگی نا. وہاں تو کم از کم چیریٹیز ہیں, وہ ڈکلیئرڈ چیریٹی ہیں, وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں جو لوگ پیسے $1000 دیتے ہیں, 2000 دیتے ہیں, وہ ٹیکس ریڈکشن لیتے ہیں. وہاں دکھاتے ہیں لوگ کہ ہم نے یہ چیریٹی کو دیا ہے, فلانے کو دیا ہے, فلانے کو دیا ہے. یہاں تو نہیں ہے. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ کہنا کہ یہ جی کرائم پروف کریں گے, یہ کرائم کا پیسہ ہے, دیٹ از ناٹ نیسسری. یہ تو ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ کرائم کا پیسہ نہیں. اچھا یہ ایک چیز ہوگا. ابھی مگر ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کہا تھا دونوں نہیں چاہتے. یہ تو ان کا ہو گیا. ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو چودھری صاحب جو ہیں وہ چودھری صاحب ابھی خود ہو کے آئے ہیں, وہاں سے ہو کے آئے ہیں نا. چودھری صاحب نے کیا آرگیومنٹس کیے؟ یا تو چودھری صاحب کی بات نہیں سنی انہوں نے, یا چودھری صاحب کچھ آرگیومنٹس تھے وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بندے پکڑے ہوئے ہیں مرڈر کیس میں, وہ بندے نہیں ہینڈ اوور کر رہے. کچھ بندے تو ہیں. اور اگر یہ اس وقت کراچی کے اندر اینٹی ٹیررزم اور ٹیررزم اور کرپشن اور کرائم کا لنک اسٹیبلش ہے, اور تو ایم کیو ایم کے اوپر یہی الزام ہے, تو دینا ہمیں ایویڈنس, تو کیوں نہیں دیتے؟ یہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اعتراض برطانیہ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں یہاں سے بندے کیوں نہیں وہاں ہینڈ اوور کیے گئے؟ مطلب چل رہا ہے نا, یہ چل رہا ہے, یہ باتیں سیٹل نہیں ہو رہی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم یہ دیں گے, یہ نہیں دے سکتے, آپ یہ کریں, یہ وقت ختم ہو گئے تھے. تو یہ دونوں کا اس میں انوالوڈ ہے. میں نہیں سمجھتا دونوں سنجیدگی کے ساتھ پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں فار واٹ ایور ریزنس. ٹھیک, اس کے اندر نیشنل انٹرسٹ اگین آپ نے کہا قومی مفاد کے حوالے سے بات ہوتی ہے. بہرحال آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.